जी मेरे साथ काशिम अली शाह साहब मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो इनसे हम जानते हैं कि जी सर मुझे बताइएगा कि हमारी नौजवान जनरेशन को स्किल्स एजुकेशन की तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में डिग्रियाँ लेने वाले बच्चे बेशुमार हैं, लाखों लोग हैं जो हर साल डिग्री लेते हैं लेकिन रोज़गार नहीं मिलता। पूरी कौम के पास स्किल्स के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। अगर हम यंगस्टर्स को स्किल्स दें और ये कौम काम का शर्म ख़त्म कर दे, हम ये जो छोटा काम और बड़ा काम कहते हैं, हमें तौबा कर देनी चाहिए। काम बड़ी नेमत होता है, मसरूफियत बड़ी नेमत होती है। तो अगर ये यंगस्टर्स स्किल्स की तरफ आते हैं तो मेरा ख्याल है कि खुशहाल होना और मुल्क की खुशहाली को दूर नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ स्मार्ट ट्रेडिंग इंडस्ट्री से के चेयरमैन मियां जाहिद साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूं कि वो हमारे दरमियान इस वक्त तशरीफ फरमा है। आपके दिलों की धड़कन कौन है? कासिम अली शाह। सब जरा जोर से बोलें। आप नौजवानों के फ्यूचर को चेंज करने वाले, आप में जान डालने वाले कासिम अली शाह हमारा फख्र, हमारे पाकिस्तान के हीरो, हमारे दिलों की धड़कन। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने अल्फाज से आपको नवाजे और प्लीज जरा जगह दे दें, छोड़ दें ताकि वो अपना बयान जारी रख सके और दूसरे लोग भी उनको देख सके। प्लीज रास्ता छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दिल की अता गहराइयों से मेरे बड़े भाई मियां जाहिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे इनके साथ कोई रिश्ते बहुत ज़्यादा हैं तो मैं कम अज़ कम जो मेरा ताल्लुक़ इनके साथ है वो एक छोटे भाई वाली मेरी हैसियत है। अच्छा हुज़ूर वाला, गुजारिश ये है कि दुनिया में जब भी आप किसी भी दुनिया की शय को देखते हैं तो उसका एक तारुफ मिलेगा आपको। अभी ये मोबाइल की मार्केट है, आप इसमें से कोई मोबाइल का डब्बा उठा के देख लीजिए। इस मोबाइल फ़ोन के डब्बे पे आपको एक पूरा कैटलॉग मिलेगा और उस कैटलॉग में उसका मुकम्मल तारुफ मौजूद होगा। ये क्या है, ये कहाँ पे बना है, ये असली है, ये नकली है, ये रेप्लिका है, इसमें कितनी कैपेसिटी है डाटा रखने की, इसका लेंस कैसा है, इसका कैमरा कैसा है, इसकी सारी तफसीलात, फीचर्स जिसे कहते हैं, वो हर चीज़ मेंशन होगी। मेरे सामने टिशू का डब्बा पड़ा हुआ है, मैं इस टिशू के डब्बे को सिर्फ उठा के देखूं तो इसकी जो सारी तफसील है वो कहीं ना कहीं इस पर लिखी होगी। ये कैसा बना है, किधर से है, इसकी तफसील निकालना चाहो निकल आएगी। पानी की बोतल पे हर चीज़ मेंशन होगी। दुनिया की कोई भी चीज़ उठा के देखिए, उसके आपको जो बेसिक रूट्स हैं पता लग जाएंगी, ये कैसे बनी है। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि दुनिया की हर चीज़ पे तारुफ है जी। दुनिया में आप कोई भी चीज़, अपना कपड़ा, आपको बुनियान चीज़ निकाल के देखिएगा, उसका डब्बा देखिएगा, उस पर तारुफ मिल जाएगा। आप उस तारुफ को सामने रखते हुए चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करें वो उसके तारुफ के अलावा हो। चमचे को चमचे के खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, छुरी को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
آپ کو کوئی بھی بندہ جو چھری سے چمچے کا کام لینا چاہ رہا ہے آپ اس کو بیوقوف کہیں گے. آپ کہیں گے یہ کیسا عجیب بندہ ہے, یہ چھری سے چمچے کا کام لے رہا ہے, اس کا ہونٹ کٹ سکتا ہے. آپ کوئی بھی بندہ جو چمچے سے کاٹ کے کھانا چاہ رہا ہے آپ کہیں گے چھری کے ہوتے ہوئے چمچے سے کاٹنے کی کیا ضرورت ہے. آپ دیکھیے گا گرمیوں میں کوئی جیکٹ پہنا نظر نہیں آئے گا, آپ کہیں گے جی گرمیوں میں جیکٹ کی کیا ضرورت ہے. ایک شخص ٹی شرٹ پہن کے ابھی ہمارے سامنے آ جائے, فروری کا مہینہ چل رہا ہے, آپ اسے کہیں گے آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, ان دنوں میں آپ کو کوئی گرم کپڑے پہننے چاہیے. یعنی ہر وہ چیز جو موجود ہے اس کا ایک مقصد, اس کا پرپز, اس کے فیچرز, اس کی ڈیٹیلز ہمیں پتہ ہوتی ہیں. میرا آپ سب سے سوال ہے کہ انسان کیا ہے, یہ کس ڈبے پہ, یہ کس جگہ پہ, یہ کس کیٹلاگ میں لکھا ہوا ہے. اگر ہم نے جاننا ہے انسان کیا ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ انسان کیا ہے. اس کا ایک تعارف وہ ہے جو انسان کے مزاج پہ ریسرچ کرنے والے لوگوں نے بتایا ہے. وہ سائیکالوجسٹ ہیں, وہ اینتھروپولوجسٹ ہیں, وہ ریسرچرز ہیں. انہوں نے انسان کے بارے میں دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری 10,000 سال کی تاریخ کو نکال کے بتایا کہ انسان یہ ہے. لیکن میرا ایمان اور میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کا بہترین تعارف اور انسان کو سمجھنے کے لیے دنیا کا سب سے بہترین تعارف ہے وہ کلام مجید قرآن پاک میں مینشن ہے. اس سے زیادہ اچھی سند کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں رب کا تعارف بھی ہے, اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک بھی ہے, اس میں پچھلی قوموں کا تذکرہ بھی ہے, وہ کتاب عبرت بھی ہے, اس سے سیکھا جا سکتا ہے, وہ کتاب ہدایت بھی ہے, وہ ایک مکمل کتاب ہدایت کی شکل میں 1400 سال پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے. اور جب بھی آپ نے اس کتاب کو دیکھنا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ کتاب ثواب کی کتاب تو ہے ہی ہے, لیکن یہ رستہ بتانے کی بہترین کتاب ہے. آپ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, قرآن آپ کے لیے ہدایت کا سورس بن جاتا ہے. اب قرآن جو ہے وہ انسان کا جو تعارف کرواتا ہے, وہ آج کی ریسرچ بھی بتاتی ہے کہ یہ تعارف واقعی سچ ہے. تعارف کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے, ایک تعارف ہو گیا. انسان کا دوسرا تعارف قرآن پاک بتاتا ہے کہ انسان ناشکر ہے. اور تیسرا تعارف قرآن پاک میں جو مینشن ہے وہ یہ ناقدر ہے, یہ قدردان نہیں ہے صحیح طرح سے. یہ 3 بڑے چیلنج بتائے ہیں کہ یہ اس میں کئی سٹرینتھس ہیں, اس کی کئی خوبیاں ہیں. یہ افضل ہے تو فرشتوں سے افضل ہے, لیکن یہ اگر بدتر ہو جاتا ہے تو جانور بھی پناہ مانگتے ہیں. آپ جب بھی کبھی آپ ایسے کرائم کو سنتے ہیں کہ 100 بچوں کا قاتل, آپ کہتے ہیں یہ تو جانور نے بھی نہیں کیا ہوگا. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جناب ایک والد ہے, اس نے بچے کو دیوار میں مار کے اپنے بچے کا جو ہے وہ سر پھوٹ گیا اور وہ مر گیا جی بچہ. آپ کہتے ہیں تو جانور بھی نہیں کر سکتا. آپ دیکھتے ہیں پوری کی پورا قبیلہ جو ہے والد یا والدہ ٹرین کے آگے بیٹھ جاتا ہے, ٹکڑے بھی نہیں ملتے ان کے. جانور بھی نہیں ایسے کر سکتا. انسان بدتر ہونے پہ آتا ہے تو وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے, افضل ہونے پہ آتا ہے تو فرشتوں کا سجدہ حاضر ہو جاتا ہے. آدم کو فرشتوں کا سجدہ ملا. اب وہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جلد باز ہے, نہ شکرہ ہے اور نہ قدرہ ہے, یہ 3 زندگی کے ہمارے امتحان ہیں. جیسے میٹرک کے پیپر دیں تو 8 امتحان ہیں, انٹرمیڈیٹ کے دیں 6-7 امتحان ہیں, کرتے کرتے پھر آپ کے مختلف امتحان ہیں. اسی طرح آپ کی زندگی کے 3 امتحان ہیں جی. ہم میں سے جو بھی ان 3 امتحانوں میں فیل ہو جاتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے, لائف میں فیل ہو جاتا ہے. آپ کو ہر وہ شخص جو نہ شکرہ ہے, جو جلد باز ہے اور جو نہ قدرہ ہے, آپ کو گھاٹے میں ملے گا. ایسا ممکن ہے اس کی چیزیں آپ بڑی زیادہ دیکھیں, آپ دیکھیں گاڑیاں بڑی ہو گئی ہیں, پیسہ بڑا ہو گیا, ترقی بڑی ہو گئی, لیکن آپ غور دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا وہ نقصان میں ہے, وہ کہیں نہ کہیں گھاٹے میں. اگر 3 چیزیں اس کے پاس ہیں, نہ شکرہ پن ہے, نہ قدرہ پن ہے اور جلد بازی ہے. جب بھی آپ کسی شخص میں 3 خوبیاں دیکھیں گے, وہ پہلی چیز کیا ہے, اس میں صبر ہے. دوسری چیز کیا ہے, اس میں شکر گزاری ہے. اور تیسری چیز کیا ہے, اس میں قدردانی ہے. آپ اس کے گرد میلہ لگا دیکھیں گے, آپ ہر وہ شخص جو جلد باز ہے, نہ قدرہ ہے, نہ شکرہ ہے, اس کو اکیلا دیکھیں گے. اس کے ساتھ لوگ مفاد کے لیے تو ساتھ مل جائیں گے, لیکن کبھی بھی دل سے اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ عہدوں پہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, منسٹر سیٹوں پہ ہوتے ہیں, سیٹ سے اترتے ہیں, وہی ووٹر ہٹ جاتے ہیں. حکومت آتی ہے, ایک گورنمنٹ ہوتی ہے, دوسری گورنمنٹ ہوتی ہے, تو وہ سارے کے سارے کرندے جو میاں دے نعرے وجن دے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ کمال دیکھیے گا, دنیا کے وہ سب لوگ جن میں یہ 3 خوبیاں انتہا کی پائی جاتی تھی, وہ تینوں کی تینوں جو خوبیاں ہیں وہ اللہ کے ولیوں میں ملیں گی, بڑے لوگوں میں ملیں گی. ان کی بات شاید صدیوں بعد بھی کہا. آپ کمال دیکھیے, اس دھرتی پہ جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, 1000 سال پہلے ایک ولی اللہ تھا, علی بن عثمان الحجویر داتا علی حجویری. آج 1000 سال گزر جانے کے باوجود بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے. کیوں یاد کرتی ہے؟ اس شخص میں صبر تھا, اس ذات گرامی میں شکر گزاری تھی, ان میں قدردانی تھی. اور وہ کیسی قدردانی تھی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ علی بن عثمان الحجویر جب لاہور میں آئے تھے ان کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی. اور وہ کیسا بادشاہ تھا جس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی, لیکن آج دنیا جوتیاں اتار کے ادب کے ساتھ وضو کر کے وہاں سلام پیش کرتی ہے.
اس وقت کے بادشاہ بھی میں آپ کو بتا دوں چند سالوں بعد یہ نہیں ہوں گے. ہم اگر اپنے میاں صاحب 20 سالوں کو یاد کریں کتنے بادشاہ آئے ہیں اور چلے گئے. نئے بادشاہ آ جائیں گے وہ چلے جائیں گے. آج کوئی 22ویں گریڈ پہ بیٹھا ہے, اس سیٹ پہ کوئی اور بیٹھے گا. آپ کسی ڈپٹی کمشنر کے کمرے میں بیٹھ کے دیکھیے گا, پیچھے تختی لگی ہوگی, اس تختی پہ کتنے نام ہیں. آپ صرف 70 سال پیچھے جائیں گے تو گوروں کے نام آ جائیں گے. آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے ہندوؤں کے نام آ جائیں گے. آپ کو پتہ لگے گا پچھلے 150 سال میں کتنے ڈپٹی کمشنر آئے, کتنے چلے گئے. صرف دلوں میں زندہ کون ہے, جس میں کیا ہے, جس کا رب سے تعلق ہے, اور جس میں 3 خوبی ہیں. ایک صبر کی خوبی, دوسری قدردانی کی خوبی, تیسرا شکر گزاری کی خوبی. ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے سن رہے ہیں, پریزیڈنٹ ہے مارکیٹ کے, میاں صاحب ہیں, ہم سب ذرا زندگی میں مڑ کے دیکھیں اللہ کی ہم پہ کتنی عنایتیں, کتنے کرم ہیں. ابھی چند سال پہلے میاں صاحب میری پوری سٹوری سے واقف ہیں, میں ٹیوشن پڑھا رہا تھا بچوں کو. میں نے کبھی میاں صاحب سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں دنیا کے اتنے ملک دیکھ لوں گا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میری ویڈیوز بارڈر لیس وائرل ہو جائیں گی. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنی زبانوں میں میرے ڈبنگ سٹارٹ ہو جائے گی ویڈیوز کی. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ گلی بینر جو پہلے لگتے تھے, میاں صاحب آپ یاد ہے, میں کہتا تھا میاں صاحب اتنے بینر لوا دو میرا, تو وہ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ گمنامی کی گلیوں سے نکل کے ناموری کی انتہا پہ چلے جانا. میں چند دن پہلے یورپ میں تھا ناصر بھائی, تو یورپ میں پرتگال میں تھا. تو میرا ایک جو ہوسٹ تھا وہ مجھے ایک سکھ کے ہوٹل پہ لے, اس نے کہا یہاں سے کھانا کھانا. وہ سکھ پہچان گیا, انڈیا سے تھا, بھوپال سے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جی میں ابھی آتا ہوں. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. میں کہا پتہ نہیں کہاں چلا گیا, ہم کھانا کھانے لگ پڑے. تو وہ گرم گرم جلیبیاں لے کر آ گیا. میں کہا یہ کیا ہے؟ کہندا ہے بہو جی ہے تہاڈے واسطے میں اسپیشلی کڑھائیاں نے. میں کہا کیوں کڑھائیاں؟ کہندا تہاڈا پیار ہے. میں کہا تو انڈیا تے, کہندا میں تانوں سننا ہے. اب یہ وہ جو کہاں سے جا کے پرتگال میں, لزبن میں کہیں سے جلیبیاں میرے لیے نکلوا کے لا رہا ہے, کس نے اس کو کہا؟ اس ذات نے اس کو. ایک بات یاد رکھیے گا, انسانوں کے دلوں پہ راج صرف رب کا ہی ہے, یا رب سے تعلق والوں کا. تو وہ جو محبت احترام ہے وہ دلوں میں رب ڈالتا ہے, اور جب دلوں سے رب نکال دے تو پھر یاد رکھیے گا دنیا کے سارے لوگ مل کے بھی اس کا بھلا نہیں کر سکتے. اس دنیا میں ہزاروں مثالیں, رب جس کا بھلا چاہ رہا ہوتا ہے سارے مل جائیں اس کا نہیں بگاڑ سکتے کچھ. اور رب جس کا برا چاہ رہا ہوتا ہے, بھلا نہیں چاہ رہا ہوتا, سارے مل کے اس کے نعرے لگاتے رہ جاتے, وہ رہ جاتا ہے. تو آپ اپنے رب سے اس کا فضل مانگیں, اور فضل مانگنے کا مطلب یہی ہے اپنے اندر صبر پیدا کریں, اپنے اندر شکر پیدا کریں, اور اپنے اندر قدردانی پیدا کریں. آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو. میں دعا گو ہوں, یہ جس بھی چیز کا افتتاح ہے, جو بھی کر رہے ہیں, ٹریننگ سینٹر کا افتتاح ہے, اور موبائل کی ایجوکیشن آپ دے رہے ہیں, اور آپ کا بھی شکریہ. اچھا جی, ایک دفعہ میں تقریر کر رہا تھا ونے کی تارٹ میں, تو ایک وہ تقریر کرتے کرتے تقریر میری ختم ہونے والی تھی, پیچھے سے بندہ آیا تو وہ مائک میں آواز ہے, کہنا میرا نا نام لو, اسی میرا نام ہی نہیں لیتا, مجھے چلے ہو. تو گزارش یہ ہے کہ ناصر بھائی آپ کا بڑا شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے. بڑے محنتی انسان ہیں, آپ سے بڑا پرانا تعلق ہے ہمایوں کی وجہ سے. ہمایوں میرا کلاس فیلو ہے. کہاں پر ہے ہمایوں؟ تو ہمایوں ہم کٹھے جو پڑے ہوئے ہیں, چوتھی کلاس میں اس نے میرا پاڑا خراب کرا دیا تھا, مجھے یاد ہے. چوتھی کلاس فیلو آپ کے بلا رہے ہیں, آپ کو 8 کا پاڑا خراب کرا دیا تھا اس نے میرا. اچھا میں کہہ رہا ہوں ہمایوں کا شکریہ, ناصر بھائی کا شکریہ, اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ لیجئے میاں زاہد صاحب کا شکریہ, اور سب دوستوں کا شکریہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ آسانیوں میں رکھے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. جی میں ڈاکٹر شہزاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے قیمتی الفاظ سے ہمیں نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ٹائم نکالا, خاص طور پر قاسم علی شاہ صاحب کا, میاں صاحب کا, کہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ناصر بھائی کے انسٹیٹیوٹ کے لیے ٹائم دیا. تو ناصر بھائی ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں, جنہوں نے یہاں ایک چھوٹا سا ماشاءاللہ بڑا پیارا سا انسٹیٹیوٹ بنایا ہے, جس میں موبائل ریپیئرنگ کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کو ترتیب دی جائے گی, کام سکھایا جائے گا تاکہ وہ اپنا روزگار جا کے کر سکیں. یہ ماشاءاللہ کافی دیر سے انہوں نے اسٹرگل کی ہے, اور آج اللہ پاک نے چھوٹے سے پودے کو ایک پروان چڑھایا, اور آج انہوں نے ماشاءاللہ قاسم صاحب بھائی کو بلایا, ان کے ہاتھوں سے اس کی اوپننگ اور دعا کی جائے گی. میں ناصر صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں ہی صرف نہیں, ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں, مال و جان میں, عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. یہ جس طرح ماشاءاللہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی شاہ صاحب عبادت ہے, کہ جس سے لوگ جو ہے وہ سیکھ کر رزق حلال کمائیں گے, اور جب تک وہ رزق حلال کماتے رہیں گے
इनके हक में भी नेकियां आती रहेंगी। अल्लाह पाक इनके रिज्क में, कारोबार में मजीद बरकतें अता फरमाए। नासिर भाई ने माशाल्लाह एक छोटे से कमरे से जो किए थे आप माशाल्लाह, ये 3-4 रूम है और इसमें पूरी जदीद तरीके से ये टेक्नोलॉजी से बच्चों को ना तरतीब दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेक्निकल एजुकेशन सारी दे रहे हैं। और इनका ये है कि ये खुद भी माशाल्लाह बड़े हार्ड वर्क कर रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं ये मेरे ख्याल में सुबह से लेकर शाम तक उनके लिए अवेलेबल है और सारा दिन उनको बड़ी मेहनत से ये मैं थोड़ा सा तारफ शाह साहब की मौजूदगी में कराना फख्र महसूस करूंगा कि मैंने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी शुरू कर दिया है। जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं वो भी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हैं, और जो बेटियां घरों में बैठकर सॉफ्टवेयर किसी किस्म का भी स्किल लेना चाहें जो पाकिस्तान से बाहर हैं, और वो दोस्त जो चल कर नहीं आ सकते, किसी मजदूरी का शिकार हैं, उनके लिए मैं 70% लेस करके सिर्फ चंद मामूली से अखराजात पे मैं उनको ये ट्रेनिंग दूंगा और दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा वो लोग जो बिल्कुल ज़ीरो अमाउंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनके लिए भी मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरे यहाँ फीसिस अखराजात एक्सपेंसिव फिक्स नहीं है, जो कोई दे सके वो भी वेलकम, जो ना दे सके उसको भी हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर स्पेस देंगे। और प्रैक्टिकल क्लासेस मेरी 2 टाइम होती हैं, सुबह एक टीचर अलग है और शाम का एक टीचर अलग है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के भी 2 टीचर हैं, इसके अलावा ओस्के मशीन और ग्लास रिमूविंग के भी 2 टीचर हैं। टोटल 6 लोग इंस्ट्रक्टर हैं। और मेन जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मैं खुद पढ़ाता हूँ, उसमें मैं किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास MA LLB भी स्टूडेंट हैं, BSc IT वाले भी स्टूडेंट हैं, FSc वाले और BSc BSI वाले तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसे लोग आए हैं जो 3 साल डिप्लोमा होल्डर है। मैं हैरान हूँ कि वो 3 साल इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा करके भी इस म्यार पे नहीं है जो अल्लाह पाक की मेहरबानी से उन्हें यहाँ पर जगह मिलती है। तो बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का आने का।